शलोम सियशा में आप सबों की सलामती हो। और हम इस मुकाशफा पर बात कर रहे हैं कि जो हिब्रो के जो शब्द हैं वो अंक हैं, और हिब्रो के जो अंक हैं वो ही शब्द हैं। तो हम अंकों के द्वारा, नंबर्स के द्वारा हिब्रो और उल कुद्स की मदद से खुदा के मुकाशफा पर बात कर रहे हैं इब्रानी शब्दों के वसीले, इब्रानी अल्फ़ाबेट के वसीले और नंबरों के वसीले। न्यूमेरिकल इब्रानी भाषा के जो अल्फ़ाबेट हैं यानी अलफ और बेत, वो शब्द हैं, लेटर हैं। आगे दूसरा भाग कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा भाग है युड। यहां से शुरुआत हो रही है युड यानी 10 से। युड यानी अंक है 10, तो ये 90 तक यानी शब्द है, 90 अंक का शब्द है, 90 नंबर्स का शब्द है तज़ादी। तज़ादी युद से लेकर तज़ादी तक शब्दों की बढ़त होती है 10 गुना के साथ। युद है 10 और 10 प्लस 10, 10 जमा 10 20, 20 जमा 10 30, 30 जमा 10 40, 40 जमा 10 50, 50 जमा 10 60, 60 जमा 10 70, 70 जमा 10 80, 80 जमा 10 90, 90। तो युड से लेकर तज़ादी तक 10 जमा 10 के साथ बढ़त होती है। अभी हम सभी शब्दों को जोड़ेंगे। तो जब हम शब्दों को यानी युद से लेकर 90 तक, यानी युद यानी 10 से लेकर 90 तक तज़ादी तक जोड़ेंगे तो नंबर में आंसर आता है 450, यानी 450। 450 भी शब्द ही है। 450 क्या है? शब्द है। 4 है हिब्रो का लास्ट लेटर ताव, जो कि सलीब का निशान है, और 50 अंक शब्द है नून, यानी 450 शब्द है नून और ताव। नून का मतलब है, यानी 50 का मतलब है बीज, सीड्स। वो तमसील ये है कि बीज, लूका 8 बाब उसकी 11 आयत, नून का जो तर्जुमा है वो तमसील ये है कि बीज यानी नून, यानी नंबर 50 खुदा का कलाम है। इब्तिदा में कलाम था, यानी बीज कलाम, और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा यानी खुदा का बीज यानी कलाम खुदा कहलाता है, यानी नून, बीज यानी नून। और कलाम मुजस्सिम हुआ, यानी बीज यानी कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। नून और ताव का क्या मतलब हुआ, क्या तर्जुमा है 450 का? खुदा का कलाम सलीब पर, यानी जो ताव है वो सलीब का निशान है, और जो 50 है वो नून है, वो बीज है, उसका जो पिक्टोग्राफी वो बीज है, सीड, बीज यानी खुदा का कलाम, यानी खुदा का कलाम सलीब पर। यानी मसीह यीशु ने कहा इब्तिदा और इंतहा मैं ही हूं, पहला और आखिरी मैं ही हूं, अलफ और ताव मैं ही हूं। तो ताव है नंबर 400, नंबर 400,
اور نون ہے نمبر 50 یعنی 50. نون اور تاو کا ترجمہ ہے کلام خدا کا صلیب پر دیا جانا. ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے گا اور صلیب دیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. صلیب دیا جانا یعنی نون اور تاو. ٹھیک ہے, نون اور تاو یعنی کلام خدا کا صلیب دیا جانا. چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت یعنی موسیٰ کے 10 احکام جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی, تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے. اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی, کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے. اب تیسرا بھاگ ہے ہنڈریڈز یعنی 100 سے لے کر یعنی کاف سے لے کر عبرانی ہبرو کا الفابیٹ ہے کاف, لیٹر ہے کاف, تاو تک, یعنی ہبرو کا لاسٹ لیٹر ہے تاو. تو تاو کا یہ نومیریکل جو ہے نمبرز ہیں وہ ہے 400 تک. تو کاف سے لے کر تاو تک شبدوں کی بڑھت ہوتی ہے, لیٹرز کی بڑھت ہوتی ہے 100 میں یعنی سمپورنتا میں. تو پیدائش 17 باب اس کی 1 آیات, جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں, تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو, اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے, متی 13 باب 23 آیات, یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے, کوئی 100 گنا, اب یہ شبد ہیں 100 گنا, یہ شبد ہیں, پھلتا ہے, کوئی 60 گنا, یہ بھی شبد ہے, کوئی 30 گنا, یہ بھی الفابیٹ ہے, لیٹر ہے. تو 100 گنا ہے کاف, ٹھیک ہے, تو 60 یعنی شن ہبرو کا اور 30 یعنی لامد. تو اگر ہم 30 یا 60 گنا پھل لا رہے ہیں خدا میں کلام کو سن کر سمجھ کر, اب پھل کا مطلب یہاں پر روپیہ پیسہ بالکل نہیں ہے. پھل کا مطلب ہے خداوند میں کامل ہونا, ایمان میں کامل ہونا, روح القدس میں, پاکیزگی میں اور خدا کے جلال میں پھل لانا. پھل کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں خدا کے کام کتنے نظر آ رہے ہیں, کتنے % نظر آ رہے ہیں اور کتنی بہتاج سے نظر آ رہے ہیں. وہ 100 گنا نظر آ رہے ہیں, وہ 60 گنا نظر آ رہے ہیں, وہ 30 گنا. تو 100 ہے یعنی کاف, 60 ہے یعنی شن اور 30 ہے یعنی لامت. اپنی زبان سے ہی جو ہے وہ پھل نظر آتا ہے, کلام کا پھل وہ اسی سے نظر آتا ہے. تو زبان سے ہی نظر آتا ہے کہ وہ جو روح ہے اس میں 100 گنا پھل ہے, اس میں 60 گنا ہے یا 30 گنا ہے. تو اگر ہم 60 اور 30 کے دائرے میں ہیں تو ہم جو پھل لائیں گے وہ 10 گنا پھل لائیں گے, 10 گنا بڑھت کے ساتھ, کیونکہ 10 سے لے کر 90 تک شبدوں کی جو بڑھت ہے, شبد جو بڑھتے ہیں ہبرو میں وہ 10 سے ہی ہو رہی ہے. 10 جمع 10 20 جمع 10 30, ٹھیک ہے. تو ایسے ایسے 90 تک بڑھتے ہیں. تو اگر 60 یا 30 گنا پھل لا رہے ہو آپ کلام کو سن کر سمجھ کر, تو آپ کی جو خدا میں بڑھت ہے وہ 10 کے ساتھ ہوگی, 10 کر کے بڑھو گے آپ. تو اگر ہم 100 گنا پھل لائیں گے, 100 سے لے کر 400 تک لفظ جو ہے 100 کے ساتھ ہی جمع ہو کر تا تک بڑھ رہے ہیں, یعنی
100 प्लस 100, 100 जमा 100, 200, 200 जमा 100, 400। 400 है ताव, सलीब का निशान। आपकी शुरुआत ताव से कैसे होगी, 400 से कैसे होगी? अगर खुदा में 100 गुना फल लाना चाहते हैं तो आपको अपनी शुरुआत सलीब से करनी होगी, तौफ से करनी होगी। सलीब से शुरुआत कैसे होती है? गलातियों 5 बाब उसकी 24 आयत। और जो मसीह यशुआ के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। यानी अगर हम अपने आप को यानी बदन के वसीले सलीब देते हैं, यानी बदन की ख्वाहिशों और रगबातों को छोड़ देते हैं, तो हम मसीह यशुआ के बदन में अपने आप को सलीब दे चुके। तो हम अपनी शुरुआत कहां से कर रहे हैं? 400 गुना फल के साथ, 100 गुना फल के साथ। बदन की ख्वाहिशों और रगबातों को छोड़ना यानी अपनी शुरुआत खुदा में फल लाने में 400 गुना फल के साथ करना। तो 400 गुना फल लाने से शुरुआत करोगे, यानी सलीब से बदन की ख्वाहिशों और रगबातों को छोड़ने से शुरुआत करो तो आपकी शुरुआत 400 गुना फल से हो रही है। तो 400 गुना से आपकी बढ़त होगी 400 जमा 400 800, 800 जमा 400 1200। ठीक है, तो ऐसे बढ़त होती जाएगी। तो हम 400 गुना फल लाएंगे। 100 से शुरुआत होगी काफ से तो 100 गुना फल लाएंगे। 1 से शुरुआत होगी तो 1 गुना फल लाएंगे। 10 से शुरुआत होगी तो 10 गुना फल लाएंगे। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं तो सबको अपने पास खींचूंगा। मैं अगर जमीन से, यानी जमीन किसको दर्शाती है? बदन की ख्वाहिशों को, जिस्म की ख्वाहिशों को, रगबातों को पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। तो हम सबको अपने पास खींचने के लायक होते हैं जब हम अपने बदन की ख्वाहिशों को, रगबातों को सलीब पर दे देते हैं, मसीह यशुआ के बदन में। और मसीह यशुआ के बदन में जब हम अपनी रगबातों को, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, ऊंचे पर चढ़ाया जाना अपनी ख्वाहिशों को और अपनी जिस्म की रगबातों को सलीब दे देना मसीह यशुआ के बदन में, तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऊंचे पर चढ़ाए जाने का मतलब एक विश्वास की जिंदगी में इस तरह पूरा होता है, अपने बदन की ख्वाहिशों को और रगबातों को सलीब दे देना यशुआ के बदन में। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यशुआ में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी की राह चलें। अभी हम अगर काफ से लेकर ताव तक अंकों को जमा करेंगे तो जवाब आता है 1000 यानी ताव। मसीह यशुआ ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं, यानी मैं एक, यानी पहला, यानी अलफ और ताव हूं। यानी अभी अलफ ही एक है और अलफ ही 1000 है। दूसरा पतरस 3 बाब उसकी 8 आयत। ऐ अजीजों, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। जबूर 90 उसकी 3 आयत। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है ऐ इब्ने आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नजर में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। कहने का मतलब यह है कि जो खुदावंद का एक दिन है
وہ زمین کے وقت کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے. زمین پر 1000 برس گزرتا ہے تو خداوند کے نزدیک وہ ایک دن کے برابر ہوتا ہے. اور جو خداوند کے نزدیک ایک دن گزرتا ہے اٹ مینس زمین پر 1000 برس گزرا. اور جسمانی زمینی 1000 برس ہیں، روح میں خدا میں وہ ایک دن ہے، آسمان میں وہ ایک دن ہے. تب جب آپ کاف سے لے کر تاو تک 100 سے لے کر 400 تک انکوں کو جمع کرو گے تو جواب آتا ہے 1000. یعنی خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے. اٹ مینس 1000 برس یعنی 1000 اٹ مینس یعنی الف. اب ہمیں الف یعنی 1 سے لے کر 10 سے یعنی نمبر 9 انکوں کو جوڑا یعنی پلس کیا تو آنسر آتا ہے 45 یعنی 45. پھر ہم نے 10 یعنی یوٹ سے لے کر تزادی تک انکوں کو جوڑا تو آنسر آتا ہے 450. یہ بھی شبد ہے. اگر ہم اگر آنسر تو 45 ہے 45 ہے اور یوڈ کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے ہیں تو یعنی یوڈ ہے 10 تو 45 کو 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے ہیں تو آنسر آتا ہے 450. تو اگر ہم 10 کے ساتھ یوڈ کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے ہیں 100 کو یعنی کاف کو تو آنسر آتا ہے 1000. کاف سے لے کر تاو تک اگر ہم انکوں کو 100 سے لے کر 400 تک جمع کریں تو 100 ہے کاف اور 400 ہے تاو. تو خداوند تو اس میں مکاشفہ کا روح مکاشفہ ہمیں یہ روشن کر رہا ہے کہ مسیح میں خداوند باپ نے ہمیں جمع کیا اور مسیح کو ہم میں جب مسیح ہم میں آتا ہے اور وہ ہم میں آ کر گناہ ہوتا ہے یعنی ملٹی پلائی ہوتا ہے. خدا باپ ہمیں مسیح میں جمع کرتے ہیں اور جب ہم مسیح میں جمع ہوتے ہیں تو مسیح ہم میں جب آتے ہیں تو مسیح ہم میں گناہ ہوتے ہیں. گناہ جو ملٹی پلائی کا نشان ہے گناہ. تو خداوند باپ ہم میں اپنے بیٹے میں جمع کرتے ہیں اور بیٹے کو ہم میں گناہ کرتے ہیں. جو مسیح یشوع نے جمع کیا وہ ہم میں یعنی ایمان والوں میں آ کر گناہ یعنی ملٹی پلائی ہوتا ہے. صلیب بھی ایک جمع کا نشان ہے. میتھمیٹکس میں سمجھے تو یہ میتھمیٹکس کا مکاشفہ ہے. تو مسیح جو ہے وہ جمع کا نشان ہے اور کلیسیا میں وہ جمع کا نشان ملٹی پلائی کا نشان ہو جاتا ہے. ہم مسیح میں جمع ہوتے ہیں اور مسیح ہم میں گناہ ہوتے ہیں. ملٹی پلائی کا نشان ہو جاتا ہے. بہت سا پھل لاتا ہے کلیسیا میں. دیکھ میں ان کو ان سب ملکوں سے جہاں میں نے ان کو اپنے غائز اور غضب اور قہر شدید سے ہانک دیا ہے. یعنی کیا کر دیا؟ ہانک دیا مطلب ڈیوائیڈ کر دیا، پرگندہ کر دیا ہے. جمع کروں گا مطلب کس میں؟ یشوع مسیح میں جمع کروں گا یعنی پلس کا نشان یعنی صلیب کا نشان. یشوع مسیح میں جمع کروں گا اور اس مقام میں واپس لاؤں گا اور ان کو امن سے ابد کروں گا یعنی شانتی سے. یشوع مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، شالوم. مسیح میں ہم جمع ہوتے ہیں یعنی اکٹھا ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں. مسیح میں اکٹھا ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں یعنی وہ جمع کا نشان ہے صلیب. تو صلیب کے ذریعے سب اکٹھا ہوتے ہیں اور ہماری جو روح میں باپ کے ساتھ رسائی ہوتی ہے یعنی باپ کے ساتھ مسیح میں ہم ایک ہوتے ہیں، روح میں ایک ہوتے ہیں یعنی جمع ہوتے ہیں یشوع مسیح کے وسیلے سے. اور جب یشوع مسیح ہم میں آتے ہیں تو وہ ہم میں گناہ ہوتے ہیں یعنی ملٹی پلائی ہوتے ہیں.
مسیح ہم میں گناہ ہوتے ہیں یعنی بڑھتا ہے، پھیلتا ہے 100 گنا 60 گنا 30 گنا، 100 گنا 60 گنا 30 گنا یعنی ملٹیپلیکیشن۔ جسم میں گھٹتے ہیں یعنی مائنس کا نشان۔ جسم میں جسمانی خواہشوں میں اگر جسمانی ہے تو جسم میں گھٹتے ہیں یعنی مائنس ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ ابلیس ہم میں آ کر تقسیم کرتا ہے یعنی ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب بکھیرتا ہے، پرگندہ کرتا ہے، یعنی تیتر بیتر کر دیتا ہے۔ ڈیوائیڈ، تقسیم۔ تم ہوشیار اور بیدار ہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یوحنا 10، مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پرگندہ کرتا ہے یعنی ڈیوائیڈ کرتا ہے، یعنی تقسیم کرتا ہے، یعنی بکھیرتا ہے۔ یہ پرگندہ لفظ ہے، ڈیوائیڈ یعنی تقسیم کرتا ہے۔ اور یسوع نے ان سے کہا تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی، یعنی ڈیوائیڈ ہو جائیں گی، یعنی تقسیم ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی۔ اور جب وہ لشکر پرگندہ کر دیا جائے گا تو اس کے دل میں گھمنڈ سمائے گا۔ یعنی اس کو ڈیوائیڈ کے نشان کو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بھی مسیح بھائی بہن وہ پرگندہ ہے یا وہ مسیح کلیسیا پرگندہ ہے تو وہ ایک تو ابلیس نے اس کو پرگندہ کیا ہے، اور پرگندہ ابلیس کو دروازہ کون بنا؟ گھمنڈ۔ جب 2-4 لوگ اکٹھا ہیں مسیح کے نام میں تو اگر ان میں گھمنڈ آ گیا تو ابلیس ان کو پرگندہ کرے گا ہی کرے گا۔ جو گھمنڈی کلیسیا ہے وہ پرگندہ ہے، وہ ڈیوائیڈ ہے، اور اس کو ابلیس ڈیوائیڈ کرے گا۔ وہ چاہے ایک ہو، چاہے ایک سے زیادہ ہو، یا 2 ہو، 4 ہو، یا زیادہ ہو۔ اگر اس کلیسیا میں گھمنڈ ہے تو گھمنڈ وہ دروازہ ہے جو ابلیس، جو گرجنے والے شیر ببر کی طرح، وہ ان کو پرگندہ کرے گا۔ پرگندہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ ان میں گھمنڈ ہے۔ گھمنڈ ہی ڈیوائیڈ کرتا ہے، گھمنڈ ہی پرگندہ کرتا ہے۔ تو وہ بھیڑیا کون ہوا؟ گھمنڈ۔ گھمنڈ ہی وہ بھیڑیا ہے۔ جب ہم مسیح میں اکٹھا ہوتے ہیں تو گھمنڈ ہی وہ بھیڑیا ہے جو پرگندہ کرتا ہے، بھیڑوں کو پرگندہ کرتا ہے گھمنڈ۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پرگندہ کیا۔ اور خداوند تم کو قوموں میں تیتر بیتر کرے گا یعنی ڈیوائیڈ کرے گا، اور جن قوموں کے درمیان خداوند تم کو پہنچائے گا ان میں تم تھوڑے سے رہ جاؤ گے، بلکہ ان کو سب قوموں میں جن سے وہ ناواقف ہیں پرگندہ کروں گا۔ پرگندہ اس لیے ہوتا ہے کوئی بھی، یعنی کوئی بھی 2-4 یا جن کی صلح ہے، جن کی مسیح نے صلح کرائی۔ اگر آپ چاہے کلام سے، چاہے خداوند میں، چاہے مسیح سے، چاہے مسیح کلیسیا سے، پرگندہ کس لیے ہوتے ہو؟ جب گرنے سے پہلے کیا آتا ہے؟ گھمنڈ۔ اور گھمنڈ ہی وہ پھاڑنے والا شیر ببر ہے جو آپ کو کلیسیا کو پرگندہ کرتا ہے، مسیح کے کلام سے پرگندہ کرتا ہے، روح سے پرگندہ کرتا ہے۔ اور جیسے جیسے بھی آپ روحانی طور پر جیسے بھی آپ جڑے ہوئے ہیں خداوند خدا کے ساتھ، تو وہ گھمنڈ ہی ہے جو شیر ببر، پھاڑنے والا شیر ببر، جو آپ کو خدا کی روح سے، اس صلح سے پرگندہ کرتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، یشوع مسیح نے کہا۔ تو اسرائیل کو پرگندہ کس نے کیا؟ ڈیوائیڈ کس نے کیا؟ گھمنڈ نے، نافرمانیوں نے۔ تو آج بھی اگر آپ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا کسی خداوند میں کلیسیا کے ساتھ ہیں
یا اس کلیسیا میں اگر دو فاڑ پڑ چکا ہے، ضروری نہیں ہے وہ بدن کے وسیلے کٹی ہے، دلوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان میں محبت نہیں، وہ ایک دوسرے کو پھاڑتے ہیں. کلام میں یہ لکھا ہے کہ اگر تمہیں محبت نہیں تو ایک دوسرے کو پھاڑے کھاتے ہو، یعنی جیلس ہوتے ہو. تو یہ جیلس ہونا ایک دوسرے سے اور گھمنڈ کرنا، یہی وہ پھاڑنے والا شیر ببر بھیڑیا ہے. تو اس کو جگہ مت دیجیے، کیونکہ گرنے سے پہلے گھمنڈ آتا ہے، پر گندا ہونے سے پہلے گھمنڈ آتا ہے. اور جو لوگ اکٹھا نہیں ہے مسیح میں یا کلیسیا میں، وہ دل سے روحانی طور پر محبت میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہاں گھمنڈ ہے، وہاں وہ پھاڑنے والا بھیڑیا ہے، شیر ببر ہے. تو وہی آپ کو الگ الگ رکھ رہا ہے، وہی آپ کو پرگندہ کر رہا ہے. مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو.